अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलबर्क न्यूज़ HD। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं मरकज़ी सदर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जनाब इनायतुल्लाह मशरकी। आपका सियासी सफ़र कब से शुरू है? आप अब तक कितनी जिद्दोजहद कर चुके हैं और ताहाल आपकी कोशिशें जारी व सारी हैं? इसके अलावा सराइकी वसीब की क्या सूरत हाल है, सराइकी अदब की क्या सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत के बारे में SDP की और बज़ात ख़ुद आपकी अपनी क्या राय, क्या सोच है, इन तमाम उमूर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम खुश आमदीद कहेंगे जनाब इनायतुल्लाह मशरकी साहब को। मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं अलबर्क न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौजूदा हालात और सराकिस्तान की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मौका अता किया। अच्छा मशरकी साहब, कब से आप माशाल्लाह इस सियासी सफ़र में आप शामिल हुए और आपका ताल्लुक़ सराइकी वसीब के किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक़ जो है वो जमपुर शहर से है, ज़िला राजनपुर से। वहाँ से 67 में पैदाइश हुई मेरी। 82 में मैं आया मुल्तान, ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जद्दोजहद हुई सराइकी शागिर्दसान के हवाले से। मैं उसका बुनियादी रुकन था और सराइकी शागिर्दसान ज़करिया यूनिवर्सिटी का सदर था। वहीं से हमारी जद्दोजहद शुरू हुई। बुनियादी वजह ऐसे हुई कि सराइकी तहरीक में आने की जो मेरी वजह बनी कि एक मेरी बहन ने BA किया, सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने, और उनका शौक़ था कि मैं साइकोलॉजी में MSc करूं, और यहाँ मुल्तान में कोई साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक। तो एक दिन ऐड पढ़ी और हमने गोजनावाला में गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दी और उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला हुआ। जब इंटरव्यू हुआ वहाँ तो मैं साथ था, और मैं जब मेरी सिस्टर वापस आई तो मैंने पूछा कि क्या इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो पहले पूछा आप यहाँ करने क्या आई हैं। अच्छा, तो आप क्या वहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? DG खान कौन सा इलाका है, हमें तो कोई पता भी नहीं है। तो वो एक जहन में सूरत थी कि वाकई ये हमको अपना अलग समझते हैं, ये मकबूजा और मफतूहा इलाका समझते हैं। तो वहाँ से फिर ये जद्दोजहद मेरी स्टार्ट हुई सराइकी तहरीक में। बुनियादी वजह वही बनी मेरी। तो अब क्या समझते हैं कि माशाल्लाह तमाम तरह डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अब यहाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान में मौजूद हैं, ये अभी मज़ीद ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो बहुत है। देखें, सिर्फ लाहौर में 25 यूनिवर्सिटियाँ हैं और 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जबकि उसका मवाजना अगर हम सराइकी वसीब से करें तो यहाँ तो 3-4 यूनिवर्सिटियाँ बामुश्किल हैं, और मेडिकल कॉलेजेस की तादाद भी आपके सामने है कि 2 प्राइवेट हैं और 2 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जी। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी एक है। तो 4.5 करोड़ सराइकी आबादी को ये कवर तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसीलिए तालीमी लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, इतनी तवील अरसे से आप माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। तो क्या कोई रिजल्ट हम पा चुके हैं, पाने के करीब हैं, या अभी हमें मंजिल बड़ी दूर दिखाई दे रही है? नहीं, देखें, सराइकी तहरीक जो है ना, वो असल में तो पहचान की तहरीक है। ठीक है। हमारे दानिश्वरों ने शुरू की 62 में, इसका नाम रखा मुख्तलिफ लहजों का सराइकी। वैसे तो सराइकी पहले भी मुरव्वज थी, लेकिन एक बाकायदा नाम रखा। जिस तरह उर्दू का नाम रखा, पहले उर्दू को लखनवी कहते थे, इसी तरह और नाम थे उसके। उर्दू मोल्ला थी, हिंदुस्तानी थी, हिंदवी थी, हिंदुस्तानी थी, जी। और उसको आखिर में उर्दू रखा। इसी तरह पंजाबी के भी मुख्तलिफ लहजे, माझी थी, देहलवी थी, लाहौरी थी, फैसलाबादी, उसका नाम पंजाबी रखा। इसी तरह हमारी ज़बान सराइकी को पहले भी लहजे थे, जैसे बहावलपुरी, झंगवी, डेरा गाजी खानवी, रियासती, उसी को फिर ये इन्होंने सराइकी रखा। असल तहरीक जो शुरू हुई वो पहचान से शुरू हुई। सूबा तो बाद में आया, कि हमारे ख्वाजा फरीद को और हमारे दूसरे सराइकी शोरा को निसाब में जब पंजाबी शोरा के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया तो ये तहरीक उठी अदीबों की तरफ से, शायरों की तरफ से, सही, कि हमारी तो पहचान भी ख़त्म हो रही है। उसके बाद पहचान की तहरीक फिर वो सियासी बनी, सूबे की तरफ आई, अदब से हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो तहरीक हमारी कामयाब हुई है। सराइकी ज़बान ने अपने आप को मनवा लिया। सराइकी अदब और सराइकी शायरी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रही है, और पाकिस्तान में इलाकाई अदब में छपने वाली ज़बानों की जो तादाद है, किताबों की तादाद, वो सराइकी में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा।
जी ऑनरेबल व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अलबर्क न्यूज़। आप फरमा रहे थे कि सराइकी अदब ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक में भी इस वक्त नंबर वन पर जो है वो सराइकी सिलेक्शन आ रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह अदब दोस्त हैं, बाअदब शख्सियत हैं, आपको सराइकी अदब से और अदब से प्यार है, तो क्यों ना आपसे ज़रा सराइकी अदब पर बात कर लेते हैं। मशरक साहब, सराइकी अदब, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कोई कलाम आपका वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। हाँ, एक नज़्म है वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि मैं एक तसव्वुराती है नज़्म। एक कल दी गाले मैं ख्वाब डिठे, वाह एक कल दी गाले मैं ख्वाब डिठे, ओ हिक परी हई जो जैंदे अखीं तो जाम नशा उधार मंगन, वाह जो जैंदे गल्हें दी सुर्खी कोलों शफक भी शर्मा ते मुंह लुकावे, जो जैंदे अबरू कमाण वांगूं, जो जैंदे मूंढें ते जुल्फ काली पे इवें लपके, जो नांग जोगण दे गल पए वाह हन, वाह 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 वाह। ओ लाल जोड़ा सितारें वाला जिहो जा नवीं कुंवार पावे, ओ हुस्न कातिल ओ हुस्न कामिल हसीन फितरत दा सोहना जलवा, जो जैंदे उत्ते नज़र न टिके। मैं डरदे डकदे ते कंबदे कंबदे उझिक उझिक ते सवाल की तुम, वाह ऐ हुस्न कातिल ऐ हुस्न कामिल तू कौन है वे, हैं केरही नगरी दी शाहज़ादी ते केरही गालों सिंगार कीते। ओ खिलते बोली सराय की आहदा है ज़माना, फरीद मेकों सिंगार गया है, बना ओ मेकों कुंवार गया है वाह कुल ज़माने ते राज मेडा, फरीद मेडा है ताज मेडा। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया खूब, सर। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, अदब विच माशाल्लाह आपने तरक्की की थी, इन्हें कोई शक कोई नहीं कि इवेले ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੀਬ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛਿੜਿਆਂ ਦਾ ਵਦੇ ਨਾ ਸੀ, जी जी बिल्कुल ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾਤ बिल्कुल ਕਿ सर। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਰ ਰੂਹ ਨੱਚ ਪੋਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਢੰਗ ਨੱਚੀ, वाह ਹਰ ਤਾਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਰਕਸ ਹੋਸੀ, ਬਾਹ ਬਾਹ ਨੱਚੀ, ਵੰਗ ਵੰਗ ਨੱਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆਖੇ ਹੂੰ ਰੰਗ ਨੱਚੀ, ਬੇਰੰਗ ਆਖੇ ਬੇਰੰਗ ਨੱਚੀ, वाह ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਮਸੂ ਆਖ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੂ ਲੂ ਨੱਚੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੱਚੀ। वाह ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਮਸੂ ਹੈ, जी हाँ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਹੈ ਪਿਆ, बिल्कुल ਤੇ सर ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सर। ਲੇਕਿਨ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਾਸ को नुकसान पहुंचाते पैन या फायदा देते नहीं, मैं समझदा कि जितनी भी तंजीमां होवन वो फायदामंद होंदन। फायदेमंद? अगर कोई एक बंदा एक तंजीम में या एक सियासी पार्टी कम नहीं कर सकता या उनका कहीं नाल इख्तलाफ थींदे तो अलहदा करते या बी पार्टी बनते कम सही करेंदे सही सही। वो ज़्यादा होंदे। देखो ना हुण बलोचिस्तान की क्या आबादी है, 60-70 लाख आबादी है, उहदे विच बलोच कितनी हैं, उन्हें बलोचों का 31 सियासी पार्टियां या पश्तूने का देखो तुसां, सिंधियां का देखो, ये कोई काबिल तशवीश गाल नहीं कि सराइकी इतनी जमात हैं और इंशाल्लाह जरा मेहनत करे सी वो अगू ते होसी, बस गाल ही होए। जी हाज़िर कराम, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के फ़ौरन बाद इनसे पूछेंगे कि और जो ज़ुबान की तहरीकें हैं उनमें वो लोग अपने वसीब से वोट लेकर असम्बली तक पहुंच चुके हैं। ये असम्बली कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, सराइकिस्तान या सराइकी पार्टियां आज तक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में क्यों पहुंची, इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे ब्रेक के बाद। जी एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहूँगा और सवाल वही है कि आया आज तक सराइकी कोई पार्टी का बंदा जो है वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली तक क्यों नहीं पहुँच पाया? जी सही। बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, दूसरी कौमों की तहरीकें भी बहुत पुरानी हैं, उनकी सियासी, अब बंगाल की आप मिसाल लें, वहाँ हारे तहरीक थी। इसी तरह सिंध की मिसाल देखें, बम्बई को सिंध से अलहदगी, इनकी बहुत पुरानी तहरीक थी। पश्तूनों की भी पुरानी तहरीकें हैं। हमारी तहरीक को इतनी ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ। फिर ये है कि हमारे यहाँ सादा लोह मिजाज लोग हैं, कौमी शऊर की कमी की वजह से आगाही नहीं हो रही, फिर उसी जो वडेरे हैं, वही जागीरदार हैं, वही सनतकार हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, 5 साल के बाद भूल जाते हैं। इसी वजह से कौमी शऊर की कमी की वजह से मैं समझता हूँ कि वो सराइकी पार्टियों की तरफ उनका वोट देने का रुझान नहीं है। असल वजह
میرے خیال میں یہی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کا ایک اعتراض ہے کہ کی پوسٹ پر ملتان کو یا سرائکی بیلٹ کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک سروس کمیشن ہو یا کوئی بھی سلیکشن کا معیار ہو، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ڈومیسائل کہاں سے ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سی زبان بولتا ہے۔ ڈومیسائل آ گیا ڈی جی خان کا، ملتان کا، تو وہ ان کا مائنڈ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ججز کی مثال دیکھ لیں کہ 76 ججز منتخب ہوئے اور 71 جو ہیں وہ اپر پنجاب سے ہیں، صرف 6 ججز یہیں کے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لیکچرر کے انٹرویو تھے پبلک سروس کمیشن میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی اچھا ملتان سے ہیں، آپ کا تو لہجہ سرائکی ہے جی، آپ تو کیسے پڑھائیں گے؟ اچھا، یہ مطلب یہ مثالیں ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمارے ساتھ پبلک سروس کمیشن والے ہوں یا کوئی بھی اتھارٹی ہو سلیکشن والی، وہ تعصب رکھتے ہیں بغیر کسی زبان کے۔ یہ پنجابی ہے، سرائکی ہے، اردو بولنے والا ہے، بس ڈومیسائل آ جاتا ہے ڈی جی خان کا ہے، بہاولپور کا ہے، ملتان کا ہے، بس ان کے ذہن میں وہ ریجیکشن ہی ہوتی ہے، کوئی بندہ خال ہی پھر سلیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا حد بننا ہوگا، اپنا صوبہ ہوگا، تو ہماری نوکریاں بھی یہیں ہوں گی، ہمارے وسائل اپنے علاقے پہ لگیں گے، اور انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہماری دھرتی کے لوگ ہوں گے۔ رائٹ۔ نیکسٹ کویشچن میں جو کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی اعتراض ہے کہ یہاں سے کپاس ہے، گنا ہے، گندم ہے، پھل ہیں، وہ اتنے زیادہ مقدار میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن ریونیو کے طور پر جو سرائکی خطے کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جس کے عوض یہ تمام چیزیں وہ ہم سے لیتے ہیں۔ یہ کہاں تک حقیقت؟ بالکل جی، دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں 80% کپاس جو ہے وہ سرائکی علاقہ دیتا ہے، اسی طرح گندم جو ہے وہ مور دین 60%۔ اچھا، وہ 80% آپ کی کاٹن اور 60% آپ 60% کا؟ پاکستان کی پیداوار کی گندم اچھا، ہمارا علاقہ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب بجٹ بنتا ہے این ایف سی ایوارڈ، اب این ایف سی ایوارڈ میں 1143 کروڑ صحیح، اناؤنس ہوا ہے، اور ہمارے بجٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے وہ 100 کچھ ارب ہے، صحیح، اور اس میں بھی اکثر واپس چلا جاتا ہے۔ اب اگر پچھلے آپ شمار دیکھیں 2012 میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ 50 ارب روپیہ سرائکی علاقے 3 ڈویژن کو دیں گے، صحیح، لیکن خرچ ہوا 23 ارب۔ 213 میں آپ دیکھیں 53 ارب میں سے صرف 18 ارب خرچ ہوا۔ صحیح، 2012 سے لے کر 2018 تک 5 سال کے فگرز میں جو اناؤنس ہوا اس میں سے بھی 234 ارب روپے خرچ نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سرائکی وسیع پر ڈاکہ ہے پنجاب کا۔ صحیح۔ اچھا، آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ملتان شہر میں کہ بینرنگ کی گئی بہت زیادہ کہ اس مرتبہ ہسٹری آف پاکستان میں پہلی مرتبہ 33% جو ہے وہ آپ کے جنوبی پنجاب کو دیا گیا ہے، آپ کے سرائکی بیلٹ کو دیا گیا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، سابقہ حکومتیں بھی ایسی کرتی رہی ہیں، موجودہ حکومت بھی اسی ڈگر پہ ہے، صرف اعلان کر دیتے ہیں، لیکن جب لگنے کی باری آتی ہے تو اکثر فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی تو رونا ہے اسی علاقے کا ہمارا کہ جتنی فنڈز پہلے تو وہ ایلوکیٹ نہیں کرتے، ہمارا 50% بجٹ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، 800 ارب بنتا ہے، اس میں سے 100 ارب اناؤنس کرتے ہیں اور 30-40 ارب لگا کے باقی واپس چلا جاتا ہے، اور 30-40 ارب میں سے کتنی کمیشن میں چلا جاتا ہے، کتنی باقی کرپشن میں چلا جاتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، باقی کیا لگتا ہے۔ اچھا عنایت اللہ مشرق صاحب، آپ ماشاء اللہ دور اندیش ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرائکی صوبے کے ساتھ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے مخلص ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ میرا ذاتی جو خیال ہے کہ کوئی بھی وفاق پرست جماعت نہ لوگوں سے مخلص ہے، نہ سرائکی دھرتی سے مخلص ہے، صرف صحیح، اپنی ووٹ لینے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں سرائکی صوبے کا۔ اب مسلم نون نے کئی دفعہ لگایا ہے نعرہ، قرارداد پاس کی ہے، لیکن عملی اقدام کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی کہ نعرہ لگایا ہے لیکن عملی اقدام کچھ نہیں ہے۔ سینٹ میں بل پاس کیا ہے تو وہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کا، ہماری تو پہچان ختم کر دی۔ پہچان ختم، یہ کس نے کیا؟ یہ پیپلز پارٹی نے کیا پیپلز ہے۔ پارٹی، اچھا، اسی طرح تحریک انصاف والے پہلے تو مانتے نہیں تھے، کسی طرح کوئی عطا اللہ نیازی کی وجہ سے، یا پھر وہ جو صوبہ محاذ بنا تھا نام نہاد مفاد پرست لوگوں کا، اسی وجہ سے وعدے وعید کیے گئے،
اچھا یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ یکدم اتنی بڑی تحریک، اتنا بڑا طویل سفر اور یکدم صوبہ محاذ، دیکھیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا. نہیں، وہ کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ تو ایک مفاد پرست ٹولہ ہے، ہر جماعت میں رہتا ہے، کبھی نون میں، کبھی کاف میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، اب تحریک انصاف میں. ان کا مقصد صرف اس نعرے کو کیش کرانا تھا، ورنہ تحریک کی اصل جو مالک ہیں وہ سرائیکی قوم پرست جماعتیں ہی ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو جدوجہد کر رہی ہیں 40 سال سے. ہمارے بزرگ تھے بیرسٹر لنگاس صاحب، اسی طرح کانجو صاحب ہیں، عاشق بزدار صاحب ہیں، اسی طرح موجودہ دور میں رانا فراز نون صاحب ہیں. تو ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہی یہ بات چلی جا رہی ہے، ورنہ وہ تو انہوں نے 2 سال میں کیا نعرہ لگایا ہے، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں وزارتیں لے کر. ان کا مقصد بھی یہی تھا. اچھا یہ سرائیکی نمائندے تھے جنہوں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ جناب ہم 100 دن میں صوبہ پنجاب اپنا سرائیکی صوبہ جو ہے ڈکلیئر کر دیں گے. نہیں، سرائیکی تو تھے لیکن سرائیکی نمائندے نہیں تھے. نمائندے نہیں تھے، ٹھیک. تو ایک قسم کے انہوں نے آپ کو یہ ہم سب کو لولی پاپ دیا، صرف اس نعرے کو کیش کرایا ہے. تو کیا اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پاسداری کر سکے اپنے وعدے؟ نہیں، ان کا مقصد بھی نہیں ہے. ان کا دیکھیں سرائیکی صوبہ جو ہے نا وہ عام لوگوں کی تحریک ہے اور عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. ان کے تو گھر لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. انہوں نے تو موٹر سٹارٹ کرنی ہے، 3 گھنٹے کے بعد لاہور پہنچنا ہے، ان کے وہاں گھر ہیں. یہ تو ہم نے سوچنا ہے نا، ہم جیسے لوگوں نے سوچنا ہے کہ جی ہمارا کوئی کام اگر لاہور پڑا ہے تو کرایہ کہاں سے ڈھونڈیں گے، رہیں گے کہاں، نہائیں گے کہاں، کام نہ ہوا تو کہاں کریں گے. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا. سرائیکی تحریک جو ہے وہ عام لوگوں کے مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ وہ اس تحریک میں ہے. اچھا مشیر صاحب، بہت سے لوگوں کو بے گھر کیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، چیمہ صاحب سے میں مراد لے رہا ہوں، تو ان پر تحریک کے کوئی آواز اٹھی؟ جی بالکل. یا اس آواز پہ عمل بھی ہوا یا نہیں؟ نہیں، عمل تو نہیں ہوا. بہرحال آواز تو پاورفل ہے، اٹھ بھی رہی ہے اور موجود بھی ہے. اب بھی وہاں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے یہاں بھی پروٹیسٹ ہوئے، بہاولپور میں ہو رہے ہیں، یزمان میں ہو رہے ہیں. تو وہ تحریک اب بھی ہے ان کے خلاف، اب بھی ہے. اب تازہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاک PWD محکمہ جو ہے پبلک ورکس کا، اس کا سرکل آفس ملتان میں جو 1990 میں تھا، اس کو اب طارق بشیر چیمہ نے، ہاؤسنگ منسٹری کا ہے، اس کو اس 4 اگست کو سرکولر کے ذریعے ملتان سے بہاولپور شفٹ کر دیا ہے. یعنی اب وہ ادارہ یہاں نہیں، ادارہ یہاں سے بہاولپور شفٹ ہو گیا. یہ مطلب ہے ہو رہا ہے. وہ بیچارے ملازمین آئے ہوئے تھے، بیوہ خواتین تھی، ان میں 2 وہ کہتے نہیں ہمارا سب کا تعلق ملتان سے. پھر سرکل آفس ہے DG خان بہاولپور، سہیوال اور ملتان کا وہ سرکل آفس ہے، ڈوینل آفس. اب DG خان والا پھر بہاولپور جائے گا، یا سہیوال والا پہلے ملتان پھر بہاولپور، یا ملتان والے. اب یہ اتنی مطلب زیادتیاں کر رہے ہیں. تو یہ تو ملتان کے نقشے پہ ایک کھلا وار ہے. بالکل. اور خاص طور پر طارق بشیر چیمہ کی جو یہ سازش ہے کہ ملتان کو ہیڈ کوارٹر کے بجائے بہاولپور بنانا، اصل میں یہ سازش ہے ان کی کہ ملتان ہیڈ کوارٹر نہ ہو. خوشاب، میاں والی، بکھر کے لوگ جو ہیں، جھنگ کے لوگ جو ہیں، وہ فاصلے کی وجہ سے لاہور کو پریفر کریں، وہ مجوزہ صوبہ سرائیکستان میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہ کریں. یہ اصل صورتحال یہی ہے. اچھا SDP نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں کتنے ضلع شامل کیے گئے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ صرف سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نہیں ہے، پوری سرائیکی جماعت، پوری سرائیکی تحریک ہے. سرائیکی تحریک کا مشترکہ نقشہ ہے. وہ 23 اضلاع پر مشتمل ہے، جس میں سے 21 اضلاع جو ہیں وہ صوبہ پنجاب کے، اچھا، اور 2 اضلاع جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے، ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک تک. جی ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک، ادھر رحیم یار خان تک. اچھا، رحیم یار خان ٹانک تک، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو تمام سرائیکی تحریکوں نے منایا کہ وہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری سرائیکی بیلٹ سرائیکی اکثریت علاقے پر. جی ٹھیک ہے. جی حاضرین کرام، آپ کے ساتھ سلسلہ گفتگو ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی عنایت اللہ مشرقی صاحب. اب ان سے مزید فردر سوالات کرنے ہیں. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے فوراً بعد. جی حاضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں البرق نیوز، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وسیب کی ایک محترم شخصیت اور مرکزی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی مشرقی صاحب. ان سے سوال یہ کریں گے کہ آج ہمارے سرائیکی وسیب کا جو نوجوان ہے وہ ہاتھوں میں ڈگری لیے در در ایسے بھٹک رہا ہے، اسے کوئی سروس نہیں دی جا رہی، اور وہ مزدور
جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن شام کو اس کے بچوں میں روٹی نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ سرائیکی علاقوں کی اب کی صورتحال کیا ہے؟ اس پر جواب لینا چاہیں گے مشرقی صاحب کا۔ جی مشرقی صاحب۔ جی بالکل، صورتحال تو پہلے بھی بری تھی، اب بھی بری ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ڈی جی خان، لیا اور راجن پور کے علاقوں میں اب بھی جوڑوں پہ اور ٹوبوں پہ پانی جو ہے وہ انسان بھی پی رہے ہوتے ہیں، جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ جی اسی طرح آپ لیا کی طرف چلے جائیں، آپ سہیوال کے بعد، چیچا وطنی کے بعد جو اس علاقے میں آئیں گے تو نقشہ بھی تبدیل ہوگا، نقشہ تبدیل ہوگا، کچے گھر اور افلاس زدہ چہرے۔ وہ ہمارے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کوفے دو دھن مال اساڈا چاتی چور کمینہ ویندے، ہاں ہاں ہاں، کوفے دو دھن مال اساڈا چاتی چور کمینہ ویندے، آقا جلدی مدد کو آؤ ساڈا دیس مدینہ ویندے، ہائے 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 ساڈے نینگر گبرو اکبر کھاتے بکھ دے تیر پہ مردن، ہائے ہائے، ساڈے پینگھاں والے اصغر بن پانی بن کھیر پہ مردن، واہ اور ساڈی بال سکینہ دے وئی کن دے وچ کوئی در نہیں لبدا، ہائے شمری فوج دے لشکر دے وچ کہیں پاسوں کوئی ہور نہیں لبدا، مطلب یہ ذرا دوبارہ سناؤ۔ ساڈی بال سکینہ دے وئی واہ، کن دے وچ کوئی در نہیں دور نہیں لبدا، لبدا، شمری فوج دے لشکر دے وچ کہیں پاسوں کوئی ہور نہیں لبدا۔ واہ واہ، یہ مطلب ہے کربلا دے جڑے کردار ہن وسیب دے کردار نال رلائے گئے، وہ کربل کنو روہی توڑی۔ آپ کون ہیں؟ آپ شاعر کون ہیں؟ خورشید بخاری ہے نا۔ خورشید بخاری صاحب۔ کربل کنو روہی توڑی سارا سفر سچ دا سفر، ہاں، واہ واہ، سچ کی تے سرکوں گھولنا سانگاں تے چڑھتے بولنا، واہ واہ، اور شمری فوج دے لشکر دے وچ کہیں پاسوں کوئی ہور نہیں لبدا، واہ، شمری فوج روہی دے ہر ٹوبے اتے شمری فوج دے لشکر بہ گئن، ساڈی دھرتی این دھرتی دی زینب دے سر دے اتوں بوچھن لہ گئن، ہائے ہائے ہائے، این دھرتی دے، اور آخر ارداس ہے امام علی مقام دینا کہ این دھرتی دے مظلوماں تے ہک واری احسان کروچا، ساکوں تن 72 والے سچے جذبے دان کروچا، واہ واہ، مولا ساڈے باہاں دے وچ کوئی طاقت فناری ہووے، یاوت سر سانگاں تے ہوون حق دا کلمہ جاری ہووے، حق دا کلمہ جاری ہووے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انقلابی اشعار اتے ان دی جڑت جڑی بالکل او اثر اج دے پس منظر دے نال بیان کیتی گئی۔ مجید صاحب، یہ دسو کہ یہ صوبہ جڑا ہے پیا، جی جی، کیا یہ صرف سرائیکی بولی بولن والے کتے ہو سی، یا پنجابی واسطے بھی ہو سی، اردو سپیکنگ واسطے بھی ہو سی، روہتک حصار بولن والے واسطے بھی ہو سی، تمام قوموں کتے ہو سی؟ کیونکہ اتنا کچھ لوگ یہ آتے بلکہ ان فائدہ صرف سرائیکی قوم کو تھی سی، صرف سرائیکی زبان بولن والے کو تھی سی۔ میں سمجھدا ہاں کہ سرائیکی تحریک دنیا دی واحد تحریک ہے جیڑی پرامن تحریک ہے۔ انہیں کوئی 40 سال تو 45 سال تو یہ تحریک چلدی پئی ہے، اور کوئی اندے وچ نقصان کہنی، کوئی خون کہنی، کوئی خرابہ کہنی، کوئی ایک گملہ بھی نہیں توڑیا گیا۔ یہ ساڈے کیونکہ اولیاء دی دھرتی ہے، امن دی دھرتی ہے، اس واسطے پرامن تحریک ہے، اور ساڈا تے سلوگن بھی یہ ہے کہ ہی دھرتی دے جیرے لوگ رہندن، اے ہنے واسطے تحریک ہے، لسانیت تو پاک تحریک ہے۔ اساں سمجھدوں کہ جیرا حق تلفی یا جیرا استحصال سرائیکی زبان بولن والا تھی نہ پے، وہ استحصال پنجابی زبان بولن والا تھی نہ پے، اور وہ استحصال اردو زبان بولن والا تھی نہ پے۔ یہ تحریک دھرتی دی تحریک ہے، نہ کہیں طبقے دیے، نہ کہیں لسانی گروہ دیے، یہ پورے علاقے دی تحریک ہے۔ گویا آپ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو تحریک ہے یہ صرف یہاں اسی علاقے میں تمام زبانیں بولنے والوں کے حق کے لیے یہ ایک تاریخی تحریک چل رہی ہے، جس کا فائدہ سب کو پہنچے گا، یعنی میں ہوں یا آپ ہوں۔ اگر ہمارا کوئی کام ہے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سرائیکی بولنے والا ہے، اردو بولنے والا ہے، پنجابی ہے یا روہتک زبان بولنے والا ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہی پہنچے گا کہ یہ اسی صوبے کا رہنے والا ہے۔ اچھا سر، میں سمجھتا ہوں سچا قوم پرست وہی ہے جو جتنا پیار اپنی زبان سے کرتا ہے اتنا پیار وہ دوسروں کی زبان اور اتنی احترام دوسری قوم کا بھی کرے۔ ماشاء اللہ، سچا قوم پرست وہی ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم کسی کو احترام دیں گے، پیار دیں گے، تو ریورس میں ہمیں وہی احترام اور وہی پیار ملے، اور امن کی بنیاد ہے یہ۔ اچھا، جب ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے تو امن کی بنیاد ہوگی۔ مشرقی صاحب، 2 سال ہو چکے، 2 سال اور اس سے کچھ دن اوپر ہو چکے ہیں اس موجودہ حکومت کو۔ آتے وقت اس کے اتنے بلند و بانگ دعوے تھے،
یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک وعدہ موجودہ حکومت پورا کر چکی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جتنے خواب دکھائے تھے یا لوگوں کو جتنی توقعات تھیں ہوں، وہ بالکل بھی پوری نہیں ہوئی. صحیح. ہم اپنے اگر اس پہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا صوبے کا وہ بھی پورا نہیں ہوا. اس وہ کی تو سب بجائے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا نا وہ تو. ہاں جی، اس کی بجائے ہمیں سیکریٹریٹ کے نام پر جو ہمارا کبھی مطالبہ بھی نہیں رہا اس کے نام پر بہاولپور اور ملتان کو لڑانے کی سازش ہو رہی. سازش کی جا رہی ہے. حالانکہ وہ بھی صوبہ جاتے ہیں، اور بلکہ وہ اور آپ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہمارے لیے سارے علاقے برابر ہیں. فری سائن کی دھرتی سے. بالکل. جی آنریبل لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں البرق نیوز، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی صدر جناب عنایت اللہ مشرقی صاحب. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے فوراً بعد. ایک بار پھر سے البرق دیکھنے والوں کی خدمت میں بہار حسین حاضر خدمت. ہمارے پاس تشریف فرما ہیں عنایت اللہ مشرقی صاحب. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کس مقام پہ ٹھہری ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ جی سر. میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سرائیکی تحریک سے 1986 سے ہے. سرائیکی شاگردستان، اسی طرح مختلف تنظیموں، ادبی تنظیموں اور سیاسی تنظیموں سے. لیکن جب سے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی اب 7 سال مکمل ہوئے ہیں اسی جولائی میں، جب سے یہ وجود میں آئی ہے، تو رانا فراز نون اس کے چیئرمین ہیں. ان کی جو انتھک محنت کی وجہ سے اور کام کی وجہ سے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت پورے سرائیکی وسیب کی نمائندہ جماعت بن کر ابھری ہے، جس کے تقریباً 18 اضلاع میں یونٹس ہیں، اور وسیب کے علاوہ کوئٹہ میں اور کراچی میں یونٹس ہیں. اس کے علاوہ بیرون ملک بھی یونٹس ہیں، اور یہ سب سے فعال کردار ادا کر رہی ہے پروگرامز کے لحاظ سے، احتجاجی حوالے کے لحاظ سے، اور سرائیکی تحریک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. اچھا، 5 اگست کو ہم نے یوم احتسال منایا، تو ایس ڈی پی نے اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا اس میں؟ پچھلی دفعہ تو ہمارا کشمیر ریلی نکلی تھی، اس دفعہ بھی ہمارے لئیے کے یونٹ نے اور لودھرا کے یونٹ نے کشمیر ریلی کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک مظلوم اور محکوم قوم ہیں. ہر دنیا کے ہر مظلوم محکوم قوم کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اخلاقی مدد جاری رہے گی. سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی آنے والے انتخابات میں کیا اپنے امیدواران کھڑے کر سکے گی، اور وہ کہاں کہاں سے، کس کس ضلع سے ہوں گے؟ آیا وہ ایم این اے کی سیٹ پر ہوں گے یا ایم پی کی سیٹ پر ہوں گے؟ سوال کرتے ہیں آپ سے. جی سر. جی بالکل، سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ پارٹی ہے. کتنی جماعتیں اس وقت سرائیکی کی 2 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک، جس میں ایک سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ ہرن ہے. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، وسیب ظاہر ہے چولستان کا ٹھیک معصوم جانور، معصوم پرند جانور ہے، اسی وجہ سے ہم نے چن کے رکھا ہے. صحیح سرائیکستان، اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہم نے ایک فارم چھپوایا ہے جس میں ہم نے اپنے یونٹس کو دیے ہیں وہ فارم، کہ اس کی بیسک معلومات کہ کون انٹرسٹڈ ہے، کس سیٹ پہ لڑنا چاہتا ہے. وہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل، تحصیل کونسل جو بھی ہے، وہ ہمارے پاس فارم آ رہے ہیں. اس کی روشنی میں ہمارا جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی. انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے اور پورے وسیب سے لیں گے. اچھا، مشرقی صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، تو ایس ڈی پی میں خواتین کی کتنی شرکت ہے، اور کیا آپ ان کو نمائندگی دے رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل جی، ماشاءاللہ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی واحد پارٹی ہے جس میں خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تحریک، خواتین ہو یا نوجوان ہو، اس کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. آپ تحریک پاکستان کو دیکھ لیں یا دنیا کی کوئی بھی تحریک دیکھ لیں، خواتین کے بغیر وہ تحریک بالکل ادھوری ہوتی ہے، کیونکہ خواتین بنیاد ہیں ہمارے شعروں کو تیار کرنے میں. خواتین کو نمائندگی بھی ہوگی انشاءاللہ، مکمل ہوگی، بھرپور ہوگی. صحیح. ایک صوبہ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرائیکی خطہ ہے یہ تمام تر لوازمات جو ہے پورے کر رہا ہے، اس کنڈیشن میں ہے کہ اسے صوبہ ڈکلیئر کر دی جائے؟
بالکل ملتان جو ہے وہ مکمل اس پہ دارالحکومت پہ تمام کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, سی پیک سے لنک ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی چاہیے ہوتی ہیں ایک صوبے کے لیے وہ تمام چیزیں. ریونیو ہمارا اپنا بہت بڑا ہے. صحیح. انشاءاللہ جب صوبہ بنے گا تو ہمارا بجٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت ہوگا اور کافی ہوگا. اچھا, سیکریٹریٹ سے متعلق آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس سیکریٹریٹ کو تسلیم کر رہے ہیں یا اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہیں؟ نہیں, ہم نہ ہمارا مطالبہ ہے سیکریٹریٹ کا صحیح. اور نہ ہم چاہتے ہیں. ہمارا مطالبات 23 اضلاع پر مشتمل صوبہ سرائیکستان کا قیام ہے. سیکریٹریٹ یہ ہمارے لڑانے کی سازش ہے. ملتان ہی مرکز بنے گا سرائیکی تحریک کا. اب یہ بہاولپور کو جو سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ خوشاب, لیا, جھنگ, بکھر میاں والی کے علاقے, ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے علاقے, وہ اس سے ہاں تاکہ وہ کیونکہ فاصلے کو دیکھ کے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو لاہور ہی ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ سازش ہے, بنیاد بنا رہے ہیں بہاولپور ملتان کو لڑانے کی اور ان علاقوں کو مجوزہ صوبہ سرائیکستان میں شامل نہ کرنے کی. اس کے طرح پردہ کون سی کہانی کہ آپ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اسا قیدی تخت لاہور دے؟ ہاں, اس میں دو رائے ہیں. ایک تو 1818 میں جب رنجیت سنگھ کا حملہ ہوا, صحیح. مظفر شہید اپنے 5 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ شہید ہوئے, تو اس موقع پر بھی کہتے ہیں کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہم قیدی تخت لاہور کے. لیکن جو مستند ہے جی روایت وہ جب دیوان مول راج تھا, دیوان مول راج, دیوان مول راج ملتان کا گورنر تھا, صحیح. اور 1849 میں جب انگریزوں نے حملہ کیا اور دیوان مول راج کو جب انگریز لے کے جا رہے تھے تو اس کی ماں نے, اس کی والدہ نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم اساں قیدی تخت لاہور دے, اساں قیدی تخت لاہور کے, ایک بین کی صورت میں. صحیح. تو صحیح. وہیں سے یہ روایت چل رہی ہے کہ اساں قیدی تخت لاہور دے. یعنی اے او وین حالی تک اثر نال نہ ٹردا. بالکل ٹردا. اچھا عبد النال, آج یہ ماشاء اللہ ڈھیر سارے گفتگو تھی لیکن حالی بھی اساں تیچنا اسے 300 حصے پہ. لیکن میں یہ چاہتا کہ کیونکہ وقت سارے کو گھاٹے پیا کہ آپ این پلیٹ فارم تو البرگ تو اپنی قوم کو کیا پیغام دے سو؟ بس ہکو پیغام سے ہکا خواہش, وہ خورشید بخاری دی ایک ارداس خواجہ صاحب دے نام, جو واہ. خواجہ تیری منت ڈیساں بس ایک تھوڑا لاچا, واہ. ہکا آس ہے دل دی پیرا, ہکا آس پجاچا, شالا نندروں جاگن روہی تھال دامان دے وارث, اپنی دھرتی آپ وساون اچ ملتان دے وارث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر صاحب دے انتہائی مشکور ہیں شکریہ کہ آپ نے وقت دیتا تے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سارا سانگا جائے راسی. ضرور سے ضرور. بہت شکریہ آپ کی آمدہ. جی حاضرین کرام, آپ تھے عنایت اللہ مشرقی, مرکزی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. آپ کی دعاؤں کو طالب. بہت شکریہ. اللہ حافظ.